वक़्त मुसलसल आगे बढ़ रहा था और इन लोगों की सोचें इन पर मुसल्लत थीं। नादर भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब इससे ज़्यादा यहाँ रुकना बड़ी हमाकत की बात थी। इसने मिशेल से कहा, मिशेल, हमें यहाँ से रवाना होने के लिए तुम्हारी और फ्रेंड की मदद दरकार है। मिशेल ने चौंक कर नादर को देखा और बोली, तो क्या आप वापसी का फैसला कर चुके हैं मिस्टर नादर? अब यहाँ रुकना हमाकत के सिवा कुछ नहीं, और हम यूँ करेंगे, एक और झूठ इनसे बोलना पड़ेगा। कैसा झूठ? हम इनसे कहेंगे कि बुराई और बदकारी का दौर ख़त्म हुआ और अमन और अमान की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अमन की देवी इस शहर के लिए रोशनी की तलाश में जाना चाहती है और हमें इसके लिए कुछ दूर जाना पड़ेगा। बस फिर हम यहाँ से इंतज़ाम करके वापस चले जाएंगे और अपनी दुनिया में वापस जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये एक सख्त मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरह हमने मुश्किलात का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचने की जदोजहद की, वही जदोजहद हमें हमारी मंजिल पर ले जाएगी। मिशेल ने अफसरदगी से गर्दन हिलाते हुए कहा, और मैं इस बात पर हमेशा दुख करती रहूँगी कि हम मंजिल पर पहुँचकर भी अपना मकसूद नहीं पा सके। कुछ फैसले तकदीर के भी होते हैं, मिशेल, नादर ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन फ्रेंड को अभी इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया गया था। नादर जानता था कि वो एक जज्बाती इंसान है और इधर फ्रेंड था कि पिछले काफ़ी दिनों से कुछ बेचैन नजर आ रहा था। न जाने ये बेचैनी इस पर क्यों मुसल्लत थी। फिर इसने खुफिया तौर पर रात की तारीकियों में इस वाक़े के गश्त शुरू कर दिया। वो पत्थर के बुत के पास आ जाता और खाई के किनारे बैठकर नीचे झांकता रहता। इसकी आंखें शायद खाई में चमकते हुए रोशन पत्थरों को तलाश करती थी, और बार बार इसने काल से इस बारे में बात भी की, और काल अपनी अकीदत में इसे वो बात बताता रहा जो इसके इल्म में थी। फिर फ्रेंड ने कुछ मखसूस तैयारियां की और एक रात वो मोंटा के पास पहुंचा। इसने सोते हुए मोंटा को जगा कर कहा, तू मेरे पास आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। और मोंटा हैरान हैरान सा इसके साथ आ गया। तो फ्रेंड ने इससे कहा, देख मोंटा, मुझे वही करना है जिसका मैं फैसला कर चुका हूँ, और अगर तूने मुझसे ताउन ना किया तो मुझे इसका दुख होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं तुझे कुछ बता दूँ। मेरे आका से कहना, यानी नादर से, कि मैं एक मुकद्दस मुहिम पर रवाना हो रहा हूँ और इसे हालात को अपने काबू में करना है, और यही काम मिशन को करना है कि सूरत हाल को बिगड़ने ना दिया जाए। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ से वापस ज़रूर आऊँगा और कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मिस्टर फ्रेंड, नहीं मोंटा, तो जो सवाल करने वाला है मैं तुझे इसका जवाब नहीं दूंगा, इस बात को जहन में रखना। ये तो बता दो, कहाँ जा रहे हो? मोंटा ने सवाल किया। ये बता दिया तो फिर बात ही क्या रह गई? तुझे सूरत हाल को संभालना है मोंटा, बस इतना ही कहना था मुझे तुझसे। और देख, मुझसे गद्दारी ना करना, क्योंकि जो फैसला मैंने किया है वो अटल है। हाँ, अगर तूने गद्दारी की तो मैं तुझे अपने दुश्मनों में शुमार करूँगा, और इस बात से गुरेज नहीं करूँगा कि अपनी देवता की हैसियत से काम लेकर तुझे और तेरी बीवी को मौत के घाट उतार दूँ। मोंटा ने हैरत से फ्रेंड को देखा और बोला, क्या तुम इस तरह भी सोच सकते हो? नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने कहा इसकी राह में कोई रुकावट मुझे नापसंद है। ठीक है, अगर तुम ये कहते हो तो ये ही सही, बस तू जा और आराम से अपनी जगह सो जा। फिर जब मोंटा अपने कमरे में चला गया तो फ्रेंड इस मकान के उकबा हिस्से में पहुंचा और कुछ देर वहां छुपा रहा। फिर वापस आया और झांक कर देखा, मोंटा अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। बाकी लोग भी आराम की नींद सो रहे थे। तो फ्रेंड ने जो तैयारियां की थी इन्हें मुकम्मल करके वहां से चल पड़ा, और इसके लिबास में एक अजीबोगरीब हथियार छुपा हुआ था, और जो मंसूबा इसने बनाया था वो बड़ा ही सख्त और मुश्किल था। लेकिन फ्रेंड के दिल में जो जज्बे मचल रहे थे इनकी तस्कीन इसी शक्ल में थी। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि इस जगह पहुँच गया जहाँ स्याह मजमा अपनी खौफनाक शक्ल सूरत के साथ मौजूद था, और इसके नीचे गहरी खाई जो अपनी हैबतनाक तारीकियों के साथ मौजे मार। फ्रेंड ने एक लम्हे वहाँ खड़े होकर अंदर झांका और फिर अपने सीने पर मुकद्दस निशान बनाया, और दूसरे लम्हे इसने गहरी खाई में छलांग लगा दी। क्योंकि ये छलांग बिल्कुल ही इस्तरारी थी और एक तरह से खुदकुशी की कोशिश। चुनाचा वो चश्मे के संगी किनारे पर गिरने से बाल बाल बचा और इससे सिर्फ चंद इंच दूर पानी में गिरा। एक तो वो काफ़ी दूर से पानी में गिरा था, फिर ज़रा बेतुके अंदाज में इसने छलांग लगाई थी, इसलिए इतनी गहराई में उतर गया कि इसे ख्याल आया कि अब वो
کبھی ابھر نہیں سکے گا، لیکن پانی نے چند ہی لمحوں کے بعد اسے اوپر دھکیل دیا اور وہ سطح پر آ گیا۔ سطح پر آتے ہی اس نے غور کیا کہ بائیں سمت تیرنے میں فائدہ ہے۔ اس طرف پانی کا بہاؤ بھی نسبتاً سست ہے اور اس طرف ایک چٹان بھی گھونگھٹ کی طرح سطح پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس چٹان تک پہنچ گیا اور اس طرح سطح پر اپنا ایک ہاتھ بڑھایا اور چٹان کا سرا مضبوطی سے پکڑ کر اس پر لٹک گیا۔ یہاں رک کر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آگے صورتحال کیا ہے۔ نہ جانے کیوں پانی میں ہلچل نہیں مچی تھی، جو چھپاکا ہوتے ہی فوراً شروع ہو جاتی تھی۔ پھر اس نے اپنے سینے کے پاس سے وہ ہتھیار نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا جو اس نے دو لمبے چاقوؤں کی مدد سے بنایا تھا۔ اس طرح اس کا ایک سرا اوپر تھا اور دوسرا نیچے، اور درمیان سے اسے رسی سے اس مضبوطی سے باندھ دیا گیا تھا کہ کسی بھی صورت میں دونوں خنجر ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی کمر کے گرد لپٹی ہوئی رسی کو تھوڑا سا سرا بھی کھول لیا تھا۔ وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ نیچے آیا تھا۔ چنانچہ یہاں رک کر اس نے دیواروں پر نگاہیں دوڑائی اور پھر اس کی نظریں ایک بہت بڑے سوراخ پر پڑیں۔ یہ سوراخ اس بت کی بنیاد کے عین نیچے تھا اور کوئی 8 فٹ کی گہرائی میں پھیلا ہوا تھا۔ اس سوراخ یا غار کا نچلا کنارہ پانی کی سطح سے صرف 8 انچ اوپر تھا اور اس میں سے چھوٹے اور پتلے جھرنے کی شکل میں پانی نکل رہا تھا۔ اس جھرنے کو عبور کر کے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا اور پھر خاصی دور نکل آیا۔ اس کی نگاہیں اس خوفناک آبی درندے کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن ابھی وہ سامنے نہیں آیا تھا۔ رسی کا سرا کھولنے کے باوجود چٹان کے اس کونے کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اس کے بدن کا نچلا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ ان سنگی دیواروں کے ہر طرف کائی لگی ہوئی۔ بہرحال اس کائی کی وجہ سے ان پر چڑھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ درندہ کہاں تھا۔ یہ سوراخ البتہ اس بات کی علامت تھا کہ ممکن ہے وہ وہیں ہو۔ اسے سردی لگ رہی تھی اور سردی کے اس احساس سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ویسے کھائی کا پانی بے حد ٹھنڈا تھا، چونکہ اس میں پہاڑ کی برف پگھل کر آ رہی تھی۔ جھکی ہوئی چٹان کے سائے میں اس نے آخری نگاہ ڈالی اور پھر خاموشی اور احتیاط سے تیرنے لگا۔ اس نے وہ خوفناک ہتھیار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اب آہستہ آہستہ وہ سوراخ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس بھٹ کی جانب بڑھا تو اس نے نیچے سے پانی کی اچھال کو محسوس کیا، جس سے ظاہر ہوا کہ یہ پانی کہیں نیچے سے آ رہا ہے اور شاید درندے کا یہ بھٹ اس پانی کے نکاس کا راستہ ہے۔ بغیر کسی خاص مشکل کے فینٹ غار کے دھانے پر پہنچ گیا۔ چند لمحوں تک آہٹ لیتا رہا، پھر دونوں ہاتھوں سے بھٹ کے نچلے کنارے کو پکڑ کر اپنے آپ کو اس نے آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا اور اس آہستگی سے اس خوفناک غار میں رین گیا۔ تب اس نے ایک لمحے میں محسوس کیا کہ وہ جگہ ریت سے بھری ہوئی ہے۔ اس ریت کو چشمے کا پانی کہیں اوپر سے بہا کر لایا تھا۔ دوسری بات جو اس نے محسوس کی کہ کھائی میں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی، لیکن غار میں داخل ہو کر ایک مدھم روشنی کا احساس ہو رہا تھا اور غار بالکل ہی تاریک نہیں تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے رک کر اس نے صورتحال کا جائزہ لینا تھا اور وہ اب اس مدھم سی روشنی میں اس غار کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ غار زیادہ وسیع نہیں تھا اور مضبوط اور ٹھوس چٹان میں پانی نے تراشا تھا، اتنا گول اور ایسا ہموار کہ معلوم ہو کہ انسانی ہاتھوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ کہیں سے پانی بہہ کر آ رہا تھا جو 6 انچ سے زیادہ گہرا نہیں تھا اور اس پانی کے دونوں کناروں پر لمبے پتھروں کی تہہ تھی۔ یہ اندازہ ابھی نہیں ہو رہا تھا کہ غار کتنا وسیع ہے اور کہاں تک چلا جاتا ہے، لیکن اس غار میں بچھی ہوئی ریت پر اس نے خوفناک پنجوں کے نشانات دیکھے اور اس کے ساتھ ہی وہ بدبو محسوس کی جو کسی خوفناک آدم خور درندے کی آرام گاہ میں ہو سکتی ہے۔ فینٹ کو امید تھی کہ وہ زیادہ فاصلے پر نہیں ہوگا، کیونکہ جب قربانی کے بکرے نیچے پھینکے جاتے تھے تو چند ہی لمحوں میں سطح آب پر نمودار ہو جاتا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ رات کا جو حصہ اس وقت تھا، اس وقت کبھی کوئی قربانی نہ دی جاتی ہو اور اسے ان اوقات کا پتہ ہو، لیکن بہرحال اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ زیادہ دور نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایک قدم رینگ کر آگے بڑھنے لگا اور اندھیرے میں جھانکنے لگا، لیکن درندہ اب تک اسے نظر نہیں آیا تھا۔ غار کے دہانے سے کوئی 8-10
گز دور چوکور میز کی شکل کا ایک غار وہ اس کے پیندے سے نکل کر بلند ہوتا چلا گیا تھا۔ اس پتھر کی چوٹی اور غار کی چھت کے درمیان صرف 8-10 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ اس پتھر کے دونوں طرف ڈھلانیں تھی جو غار کے چشمے کے کنارے پر آ کر ختم ہو گئی۔ یہ سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پتھر کی چوٹی کو یہ دونوں ڈھلانیں جوڑ رہی تھی، اور یہ پتھر یقینی طور پر ارد گرد کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط تھا، اور صدیوں سے بہتے ہوئے پانی نے چٹان کو کاٹ کر یہ غار بنا دیا تھا، لیکن اس پتھر کو نہیں کاٹ سکا تھا۔ اس پتھر کی چوٹی چپٹی تھی اور ممکن ہے کسی زمانے میں وہ نوکیلی چٹان غار کی چھت سے ملی ہوئی ہو، لیکن کسی وجہ سے ٹوٹ کر نیچے گر پڑی تھی اور پانی اسے بہا لے گیا تھا۔ اس طرح اب اس کی شکل ایک پلیٹ فارم جیسی ہو گئی تھی۔ فلنٹ نے دل میں سوچا کہ مگرمچھ اسی پر آرام کرتا ہوگا۔ پھر وہ اس تکونی چیز کو دیکھنے لگا جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، شاید کوئی پتھر ہی تھا۔ لمحہ لمحہ وہ ایک قدم آگے بڑھ رہا تھا، اور اس خوفناک ماحول میں اس نے اپنے دل کو بے حد مضبوط کر لیا تھا، لیکن اچانک ہی اس کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ وہ تکونی چیز جیسے وہ پتھر سمجھ رہا تھا، اسے ہولناک مگرمچھ کا سر تھا، اور اس کی آنکھیں چراغوں کی طرح نظر آ رہی تھی، اور سطح آب پر جھلملاتی ہوئی روشنی کا عکس ان پر پڑ رہا تھا۔ فلنٹ نے اپنے جسم میں ایک پتھریلا پن محسوس کیا، اور اسے یوں لگا جیسے درندے کی نیلی نیلی آنکھوں میں کوئی چیز جل رہی ہو۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ ان آنکھوں کی کشش اس کے ذہن کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ خود بخود اس کی جانب چل پڑا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بس یوں لگتا تھا جیسے وہ مقناطیس ہو اور یہ لوہا جو اسے اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ فلنٹ اس عجیب و غریب کشمکش سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ سخت خوفزدہ ہو گیا تھا، اور اسے اپنے بدن کی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بدن پتھرا گیا ہو۔ ایسی سحرناک آنکھوں کا اسے پہلے کبھی تجربہ نہیں تھا۔ پھر وہ پیچھے ہٹنے لگا، اپنی انتہائی قوت ارادی سے کام لے کر۔ وہ اپنے آپ کو مگرمچھ کے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، لیکن اچانک ہی ان آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ان آنکھوں کی کشش کو کسی بھی طرح اپنے اوپر سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو واقعی شیطان ہے اور ایک جادو کا پتلا، اور اس کی آنکھوں کی کشش سے اگر نہ بچا جا سکا تو پھر زندگی بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کا غار جیسا منہ کھلے گا، اور اس کے بعد فلنٹ کی ہڈیاں اس کے دانتوں تلے دب جائیں گی، بالکل اسی طرح جیسے سام چوہے کو کھا لیتا ہے۔ زندگی کو بچانے کے لیے جدوجہد کرنی بہت ضروری ہے۔ جس مقصد کے لیے ان غار کی گہرائیوں کا رخ کیا ہے، اگر وہ پورا نہ ہو سکا تو یہ تو خودکشی ہوگی، اور یہ خودکشی تو وہ اوپر بھی کی جا سکتی تھی۔ نہیں عظیم آقا، تم اور وہ جو اب آسمان کی بلندیوں پر ہے، تم میری اس طرح کی موت برداشت کر لوگے؟ میری ہمت واپس لوٹا دو، مجھے واپس لوٹا دو۔ نہ جانے کس طرح اس کے خلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، میری ہمت واپس لوٹا دو۔ وہ اس طرح چیخا کہ اس کی آواز سے غار گونج اٹھا، اور اس نے اپنا چاقو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑا، اور اس بار وہ اپنی تمام قوت ارادی کے ساتھ آگے بڑھا، اور شاید وہ شیطان جو اپنے سحر کی قوتوں سے واقف تھا چونک پڑا۔ اس کا تو خیال تھا کہ اس کا شکار خود بخود اس کی آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہو کر اس کے جبڑوں کے نیچے پہنچ جائے گا، لیکن یہ آواز سن کر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اس کے بڑے اور غیر معمولی لمبے بدن میں جنبش ہوئی، اور اس کے بعد یوں ہی محسوس ہوا جیسے بلندی سے کوئی چٹان نیچے گر پڑی ہو۔ وہ پوری قوت سے نیچے کو کودا تھا، اور اب اپنی دم اٹھائے فلنٹ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ فلنٹ کے خلق سے پھر ایک دلدوز آواز نکلی۔ اس کی چیخ میں غصہ بھی تھا اور خوف بھی، لیکن اس کی چیخ نے اس خونخوار آبی درندے کو خوفناک کر دیا۔ اس نے اپنا غار سا منہ کھولا اور اپنے لا انتہائی وزنی جسم کو گھسیٹ کر چند قدم آگے بڑھا اور رک گیا۔ اب اس کے اور فلنٹ کے درمیان صرف 6 فٹ کا فاصلہ تھا۔ فلنٹ کو احساس ہو گیا کہ اب طاقت آزمانے کا وقت آ گیا ہے، چنانچہ وہ تیار ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب لپکے اور درندے نے اپنا منہ کھول دیا، لیکن اس کے ساتھ فلنٹ کے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنا وہ ہاتھ جس میں چاقو تھا آگے بڑھایا، اور مگرمچھ کے کھلے ہوئے منہ میں
دور تک داخل کر دیا۔ چند سیکنڈ وہ دونوں طرف سے لمبے اور مضبوط چاقو کو اس کے منہ میں پکڑا رکھا، اور مگرمچھ نے یہ سوچ کر کہ اب اس کا شکار اس کے جبڑوں کی گرفت میں ہے، اپنا منہ بند کیا۔ لیکن ایک لمبا چاقو اس کے جبڑوں میں داخل ہوا اور دوسرا اس کے مغز کی جانب۔ اس کے خونخوار اور نوکیلے دانت فینٹ کے ہاتھ کی جلد تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ اس کے تالو اور نچلے جبڑے کے درمیان ایک لمبی نوکیلی روک لگ گئی تھی۔ فینٹ نے پھرتی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچ لیا اور ایک طرف لڑک گیا۔ دو چاقوؤں سے بنا ہوا ہتھیار خونخوار آبی درندے کے خلق میں پھنسا رہ گیا تھا۔ چند لمحوں تک خاموشی ہی رہی۔ وہ وحشی درندہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اصل واقعہ کیا ہوا۔ پھر اچانک ہی اس کے پورے بدن میں جنبش پیدا ہوئی اور غار میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ مگرمچھ کے منہ سے نکلتے ہوئے اٹھتے جو بدبودار تھے کہ دماغ خراب ہو جائے۔ اس نے کئی دفعہ منہ پھاڑا اور اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی کہ اگر وہ ذرا سی کوشش کرے تو شاید یہ چاقو اس کے خلق کے نرم گوشت سے نکل آئے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ چاقو کا پھل مگرمچھ کے جبڑے کی ہڈی میں پھنس گیا تھا اور مگرمچھ کے سر کی ہر جنبش اوپری چاقو کی نوک اس کے تالو میں پیوست کرتی جا رہی تھی، اور لمبا چاقو اپنی آگ بار قوتوں کے ساتھ اس کے بھیجے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اصل میں چاقو ہی اتنے عمدہ تھے کہ نہ وہ مڑے اور نہ ٹوٹے، اور وہ چمڑے کی رسی بھی جو فینٹ نے اپنی کمر اور چاقوؤں سے باندھ رکھی تھی وہ بھی انتہائی مضبوط تھی۔ لیکن فینٹ کو احساس تھا کہ اگر مگرمچھ نے پلٹ کر اپنی دم کی ضرب اس پر لگائی تو اس کی ہڈیاں پیس کر رہ جائیں گی۔ اصل میں مگرمچھ کی جو حالت ہو گئی تھی وہ اس کے لیے تعجب خیز بھی تھی اور انتہائی تکلیف دہ بھی۔ وہ شدید اذیت میں اپنے شکار کو بھول گیا تھا۔ اب وہ غار میں لوٹ رہا تھا اور اپنی دم پٹک رہا تھا، چونکہ اس کے خلق میں اٹکے ہوئے چاقوؤں کے دونوں سرے اس کی اس جدوجہد سے اس کے تالو اور جبڑوں میں پیوست ہو چکے تھے، اور ان سے جو رسی بندھی ہوئی تھی وہ فینٹ کی کمر میں مضبوطی سے کسی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس کی ہر جنبش کے ساتھ فینٹ کو بھی اپنا بدن سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ تیزی سے جھٹکے لگ رہے تھے اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ درندہ اب غار میں چلا گیا اور غار کا فرش خوش قسمتی سے ہموار تھا، اس لیے فینٹ کا بدن چھلنے سے بچ رہا تھا، لیکن اس کے بدن کو جو جھٹکے لگ رہے تھے وہ ناقابل برداشت تھے۔ پھر درندہ خوفناک اذیت کے عالم میں آگے بڑھا اور کھائی میں جا پڑا اور کھائی کی گہرائی میں اتر رہا تھا، اور فینٹ اس کے ساتھ خود بھی پانی میں جا رہا تھا۔ اس نے خوف سے سوچا کہ میں نے اپنی کمر میں رسی باندھ کر شاید غلطی کی ہے، کہیں یہ مجھے ڈبو ہی نہ دے۔ فینٹ انتہائی قوت برداشت سے کام لیتا ہوا پانی کی گہرائیوں میں گیا۔ وہ خود بھی ایک بہترین تیراک تھا اور پانی میں جانتا تھا کہ کس طرح اپنے سانس کو بحال رکھا جا سکتا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد درندہ پھر سطح پر پہنچا اور کئی بار اس نے اسی طرح فینٹ کو اپنے ساتھ نیچے تک گھسیٹا۔ اسے چین نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرحال اوپر آنے سے کم از کم اتنا تو ہو رہا تھا کہ فینٹ کو بھی سانس لینے کا موقع مل جاتا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں سطح پر آ گئے۔ مگرمچھ کے ناک اور منہ سے خون کی دھاریں پھوٹ رہی تھی اور وہ بڑی کیفیت کا شکار تھا۔ کئی بار اس نے اپنی دم بھی گھمائی اور فینٹ ایک بہترین پینترا باز ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کی دم کی زد میں آنے سے بچاتا رہا، لیکن اس سے زیادہ ہولناک وقت اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس دہشت خیزی کے عالم میں وہ اگر کسی دیوار سے ٹکرا گیا تو اس کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ پھر درندہ دوبارہ اسی غار میں داخل ہو گیا اور فینٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ گھسیٹتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ بدن کے کئی حصوں میں خراش بے شک آئی تھی، لیکن کوئی بڑی خراش اتنی خوفناک نہیں تھی کہ اسے بے چین کر دیتی۔ مگرمچھ کی تکلیف اب اپنی آخری منزل میں داخل ہو گئی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ زمین پر سیدھا سیدھا لیٹ گیا اور فینٹ اپنے آپ کو سنبھال کر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں اس ہیبت ناک درندے کا جائزہ لے رہی تھی۔ چاقو کا پھل اس کے بھیجے کے آر پار ہو گیا تھا اور شاید مگرمچھ اب دم توڑ رہا تھا۔ پھر جب اس کے بدن کی ہر جنبش ختم ہو گئی تو فینٹ نے زور سے جھرجھری لی۔ آج شاید کام بن گیا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور یہ کیا ہی انوکھی اور زبردست جنگ تھی۔ قیامت تک انسان نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی ہوگی۔ مگرمچھ کی بھاگ دوڑ سے بدن پر بے شک خراشیں پڑ گئی تھیں۔ اب چمڑے کی رسی بدن میں ذرا سی تن گئی تھی، لیکن بہرحال یہ بھی ایک اچھی ہی بات تھی۔
کہ وہ ٹوٹی نہیں تھی، چونکہ جس طرح مگرمچھ فینٹ کو کھائی میں گھسیٹ کر لے گیا تھا، اسی طرح غار میں بھی گھسیٹ لایا تھا۔ اگر رسی ٹوٹ گئی ہوتی تو اس طرح فینٹ کی زندگی باقی نہ ہوتی۔ پھر فینٹ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سنبھالا اور رسی کو اپنی کمر سے کھولنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے مگرمچھ کو قریب جا کر غور سے دیکھا اور اس کے حلق سے خوشی کی آوازیں نکل گئیں، کیونکہ مگرمچھ مر چکا تھا۔ اس شدید جدوجہد سے فینٹ کے اعضاء اکڑنے لگے، اس پر زبردست تھکان سوار ہونے لگی۔ معمولی جدوجہد نہیں تھی، زندگی اور موت کا وہ انوکھا کھیل ہوا تھا کہ کمال ہی کی بات تھی۔ فینٹ کافی دیر تک اسی طرح نیم مردہ کیفیت میں وہاں پڑا رہا۔ یہاں بدبو بے شک تھی، لیکن بہرحال سانس لیا جا سکتا تھا۔ پھر فینٹ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا، کم از کم اس غار کا آخری حد تک جائزہ تو لے لیا جائے۔ وہ مدھم روشنی اس کے باعث حیرت تھی، اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس نے کافی فاصلہ طے کیا اور اس کے بعد حیرت سے اس غار نما سرنگ کو دور تک دیکھتا رہا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے روشنی کا مرکز قریب آتا جا رہا ہو۔ پھر وہ جس جگہ پہنچا وہاں ایک الاؤ کی شکل میں آگ سلگ رہی تھی، لیکن اس وقت فینٹ کی آنکھیں عجیب کیفیت سے پھیل گئیں جب اس نے سلگتی ہوئی آگ کا رنگ دیکھا۔ یہ رنگ سرخ بھی تھا، نیلا بھی تھا، اس میں سفیدی بھی تھی اور سبزی بھی۔ اور سلگتی ہوئی آگ در حقیقت آگ نہیں تھی، بلکہ اتنے بڑے بڑے قیمتی ہیرے تھے جنہیں دیکھ کر انسان سانس لینا بھول جائے۔ لال، زمرد، نیلم، یاقوت اور ہر طرح کے ہیرے، جو اتنے بڑے بڑے سائز کے تھے کہ اس طرح بے داغ تھے کہ دنیا کے قیمتی ترین ملکوں میں ان کا جواب نہ مل سکے۔ ان میں تو ہر ہیرا کوہ نور ہی تھا، اور فینٹ کے دل کی حرکت بند ہونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے آپ کو کیسے قابو میں رکھے۔ بڑی عجیب کیفیت تھی اس کی۔ وہ پاگلوں کی طرح ان ہیروں کو دیکھ رہا تھا، اور ہیرے اپنی آب و تاب سے ایک جگہ پڑے ہوئے روشنی دے رہے تھے۔ کافی دیر تک فینٹ اسی طرح انہیں دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اپنے آپ سے کہا، مسٹر فینٹ زندگی کی بازی لگائی تھی، اور اس کا صلہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب بہتر ہے کہ اپنے حواس کو قابو میں رکھو، اور جس طرح بھی بن پڑے ان کے تحفظ کا بندوبست کرو۔ لیکن کس طرح یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد فینٹ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آخر یہ ہیرے ایک جگہ کیسے جمع ہیں۔ اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی۔ پھر اس نے غار کی بلندی کی طرف دیکھا اور صورتحال کچھ سمجھ میں آنے لگی۔ جیسا کہ کسی وقت کوہالا نے بتایا تھا کہ بدھ کے قدموں میں انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے، اور اس قربانی کے ساتھ ساتھ مقدس ہیرے جو دور کسی وادی سے لائے جاتے ہیں، تراش خراش کر کے دیوتا کے قدموں پر نچھاور کیے جاتے ہیں، اور اسے بدھ کے قدموں میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ اور یہ گہرائیاں یقینی طور پر یہی غار ہی تھا جس کے اوپری حصے میں سوراخ بند ہوا تھا، اور یہ سوراخ یقینی طور پر بدھ کے قدموں میں کھلتا ہوگا، اور ہیرا اسی جگہ سے لڑک کر نیچے آ کر یہاں رک جاتا ہوگا۔ ہاں، واقعی ایسا ہی ہے، اور یقینی طور پر یہ مرکز فینٹ عظیم آقا کی روح تمہاری مومن تھی کہ اس نے تمہاری یہاں تک رہنمائی کی، اور اس طرح اس خونی درندے کا بھی خاتمہ ہوا جس کی عمر صدیوں تھی، اور جس نے نہ جانے کتنے انسانوں کو ہڑپ کیا ہوگا۔